अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 से होगी, 160। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यग़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तुम पर तो कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा, और अगर उसने तुमसे मदद रोक ली तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह के कानून पर मोमिनीन को भरोसा करना चाहिए। यहाँ इस आयत में अगर बहुत ही इख्तिसार से बात की जाए तो यह है कि अल्लाह के निज़ाम पे हमें पूरा भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह ही की मर्जी से कायनात में सब कुछ चलता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी से सब कुछ चलता है, इसे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसके जो पहले दो हिस्से हैं उसमें यह है कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, अगर वो मदद नहीं करेगा तो कोई मदद करने वाला नहीं हो सकता है, कि मदद उसी के हाथ में है। और अगर उसने मदद नहीं की, उसने अपना हाथ खींच लिया, तो फिर कौन हो सकता है जो तुम्हारी मदद करे। ये गोया एक तरीके से सवाल करके बात समझाई जा रही है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में ये भी बात कही जा रही है कि जो मोमिनीन है, यानी जिनके पास वाक़तन ईमान अपने अल्फाज और माने के साथ मौजूद है, वो मोमिनीन ऐसे हैं जो वाक़तन अल्लाह पे ईमान रखते हैं। यानी उनका आप कह सकते हैं कि ये उनका क्राइटेरिया है कि अगर वो मोमिन कोई है, ईमान वाला, ईमान का दावा करता है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह पे तवक्कुल करता है। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ही मदद करने वाला है और अल्लाह ही गलबा अता करने वाला है। गलबा किसे कहते हैं? क्या ये इस आर्ज़ी दुनिया में आर्ज़ी गलबे की बात की जा रही है, या इसके अलावा कोई और चीज़ है? ये इसके अलावा कोई और चीज़ है, क्योंकि कई मर्तबा हमें लगता है कि ये जो वक़्ती दौड़-भाग है, ये शॉर्ट टर्म जिसे हम अल-हयातुद दुनिया कहते हैं, इसमें हमें गलबा किस अंदाज़ का चाहिए, और उसी उसी गलबे के लिए, हुसूल के लिए हम कोशां हो जाते हैं। और उन तमाम चीज़ों को हम पस-से-पुश्त डाल देते हैं जिनकी बुनियाद पे एक शख्स सही तौर पे मोमिन खालिस बन सकता है। यानी हर तरह के फ़रेब से, हर तरह के बिगाड़ से, हर तरह की बुराई से वो अपने आप को महफ़ूज़ कर ले। फिर उसके बाद में ये भी सवाल उठता है कि अल्लाह पे अगर तवक्कुल किया जाता है तो उसके नताइज क्या होते हैं? नताइज क्या होते हैं? इस गलबे वाली बात से उसे हम समझ सकते हैं कि नताइज ये हैं कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। अल्लाह खुश होता है तो उसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ़ इसी दुनिया तक की महदूद है, या इस दुनिया से बाद में भी कोई ज़िंदगी है जहाँ उसके नताइज हमारे लिए मुमकिन हैं? यहाँ पे कुरान मजीद की चंद आयतें हैं जिन्हें हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए। एक उन आयत में से एक आयत तो ये है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उन नेक बंदों के लिए अल्लाह ताला दीगर इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर, अब ये मोहब्बत का जो अंदाज़ है, इसके लिए कोई मादी वसीले की ज़रूरत नहीं पैदा होती। अल्फ़ाज़ उसके ये हैं, वयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। इस मोहब्बत का इज़हार कहाँ होता है? इस मोहब्बत का इज़हार हम मुख्तलिफ़ शक्लों में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जिस मोहब्बत को हम पैसों से, या अपनी क़ुव्वत से, या अपने ओहदे से, या मनसब से हम तक़ाबुल नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसके पैरेलल ला नहीं सकते हैं। दूसरी एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए इससे कुरान मजीद की, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ज़िल्लत और मस्कनत उन पे का अज़ाब मुसल्लत कर देता है। यानी उनके पास में सब कुछ है, इसके बावजूद वो अपने आप में ज़लील महसूस करते हैं। सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत नहीं होती है। दिल लोगों के उनकी मोहब्बत से खाली होते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक डिटैच, अपने आप को डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, बड़ा ही बेचारगी की कैफ़ियत में जी रहे होते हैं। ये लोग कौन हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं? अब ज़ाहिर-सी बात है, जब इन तमाम चीज़ों को, इन आयत को, हम जो आयतें अभी 2 पेश की हैं वो, और ये जो आयत हमारे सामने है, हमें ये बात बड़ी साफ अंदाज में समझ में आ जानी चाहिए कि गलबा असल में वही है जहाँ पे हमें इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो, जहाँ पे हम अपने एक अच्छी एनवायरनमेंट में ज़िंदगी यहाँ गुज़ार सकें। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को पश्त-ए-पुश्त डालते हुए हमें आखिरत के तसव्वुर को ज़हन से महव नहीं होने देना चाहिए। यानी ज़हन में हमेशा रखना चाहिए कि अल-हयातुद दुनिया भी एक चीज़ है, और साथ ही साथ में अद-दारुल आखिरा वो भी अपने आप में एक चीज़ है जो बहुत अहम है। फिर दूसरा जो चीज़ है उससे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हम वाक़ईतन अल्लाह पे ईमान लाने की बात करते हैं,
ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومنین کی صف میں شامل ہیں، اسی لسٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے، تو کیا واقعتاً اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں توکل کے سلسلے میں یہ اعادہ ہے، ریپیٹیشن ہے، لیکن نافعیت کے پیش نظر اس ریپیٹیشن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس توکل تو اللہ کہہ لیا اور باقی چیزوں سے دامن جھاڑ لیا، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ صحیح ڈائریکشن میں سفر ہم شروع کرتے ہیں۔ جب محنت بھی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، اور جسے کہتے ہیں جہد مسلسل بھی نہیں ہے، اور ڈائریکشن بھی ہماری صحیح نہیں ہے، تو نتائج ہمارے کہاں سے صحیح ہوں گے؟ پھر وہاں ہم ساری تہمت، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے سر کر دیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو گویا اس جز کا مطلب یہ ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ وہی نظام کے مطابق جب چلتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں توکل کی مکمل شکل سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے، جیسا آپ نے کہا، یہ پہلی سوال یہ ہے کہ اللہ مدد کس کی کرتا ہے، کیونکہ ایک ہمارے عام تصور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں جھجک اس لیے رہا ہوں کہ ایک لمبا سلسلہ ہے یہ ایزمپشنز کا، یہ ایک ایزمپشن کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو ایزمپشنز ہیں زندگی میں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ ایزمپشن ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ دوسرا ایزمپشن یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس کو مزید تقویت ہمارا یہ تصور پہنچاتا ہے کہ ہم امت محمد ہی ہیں، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ جس رب نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں لگا رکھا ہے تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ یعنی شاید اللہ کا تصور ہمارے یہاں پہ کسی انسان کی ہستی سی یا انسانی سوچ کی کسی شخصیت کا ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہم نے خوشامد کر لی تو اسے راضی کر لیا، اسے خوش کر لیا تو اس کی مدد آ گئی ہمارے پاس۔ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہدیدار لوگ ہیں کہ ان کی ہم خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی آوبھگت کرتے ہیں، ان کو گہرے گہرے بڑے سلام مارتے ہیں تو وہ ہماری طرف نظر التفات کر لیتے ہیں، کچھ مدد آ جاتی ہے، اور ان کو ہماری کوئی بات بری لگ گئی تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ کے ایسا ہے؟ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے اس پوری کائنات میں قوانین بنا رکھے ہیں، اور ان قوانین کی خاص بات یہ ہے کہ ہر عمل کے نتائج ہیں، اور وہ کبھی فوری دکھتے ہیں، کبھی دیر میں دکھتے ہیں، کبھی ابھی سے شروع ہو کے آخر تک چلتے ہیں۔ جو بھی اس قانون پہ چلتا ہے اس کو نتیجہ ویسا ہی ملے گا۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام ایک بنا رکھا ہے جو اس کے قوانین پہ بیسڈ ہے، یہ پوری کائنات اس سے ذرا سی بھی نہیں ہٹ کے جاتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باندھ لیا ہے اور اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کر لیا ہے کہ وہ خود اپنے قوانین کو نہیں بدلتا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس قانون کے تحت کیا چیز ہے، اللہ کس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے میں یہ ایک آیت دکھانا چاہوں گا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام ہے یہ، کہ اور وہ ان کا ولی یعنی سرپرست اور کارساز ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو عمل وہ کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، ان کی وجہ سے اللہ ان کا سرپرست اور کارساز ہوا۔ گویا یہاں اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ وہ ولی کن لوگوں کا ہے، اس کی سرپرستی کن کو ملے گی، اور یہ چیز دیگر جگہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی کوئی نہیں ہے، اللہ سرپرست ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سرپرستی براہ راست اعمال سے جوڑ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کو وہ نتائج ملتے ہیں جس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور مدد ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
اور اللہ کے قانون کے حساب سے نہ چلنے کی ابھی پیچھے جو آیتیں گزری ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پر صحابہ کی ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے بھی اگر اپنے امیر کے، اپنے لیڈر کے، اپنے سپہ سالار کے احکامات سے حکم عدولی کی، اس سے ہٹ گئے، تو ان کو بھی اس کی سزا ملی اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز، ان کے ساتھی، وہ بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ دے آر آلسو ناٹ ایکسیپشنس۔ اللہ کے قانون کے حساب سے جو بھی چلے گا اس کو نتائج ملیں گے۔ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ یقیناً نبی، اس کے بعد ان کے کلوز کمپینینز، وہ 100% اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو بہترین نتائج ہونے لگتے ہیں۔ گویا ان کو جو کچھ اچھا ملا، یہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، دیٹس ناٹ بیکاز آف دیئر پوزیشن کہ صاحب یہ تو نبی بنائے گئے تھے، یہ تو پیغمبر تھے، یہ صحابہ تھے، لہٰذا ان کو تو اچھا ملنا ہی ہے، ان کو تو ہر چیز اچھی ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ نہیں، ان کو کسی پوزیشن سے اگر ایسا ہوتا، رسول اللہ اپنے اہل خانہ سے نہ کہتے کہ انہیں، یعنی اس امپریشن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا تعلق نبی وقت سے ہے، ان کے اعمال، ان کی چیزیں ان کے کام آئیں گی، انہیں نقصان پہنچائیں گی۔ کئی جگہ اس انداز کا ذکر ہے ہمیں، تو وہاں پہ بھی ان کی پوزیشن کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے مقام کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ان کے ساتھ ہمیں اچھا دکھتا ہے تو اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے تھے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے نہیں چلے گا، نہ اس کے کلوز ایسوسیٹس، اس کے مقرب، اس کے صحابہ جو ہے۔ لیکن اگر ان سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ان سے ایکسیپشن نہیں ہے، ہم نے ابھی پیچھے آیتوں میں دیکھا۔ تو اگر اللہ کی مدد رہتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ ایک ایسے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، ایسے سسٹم پہ چل رہے ہیں جس سے بہتر کوئی سسٹم ہی نہیں۔ اگر آپ سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سے اوپر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس چیز کو ہم نمونے پوری کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کے تحت کائنات کی ہر چیز چلتی ہے، اور وہ چیز اپنے طور میں بیسٹ ہے، بیسٹ آف دی کریشن ہے، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ اس سے بہتر کوئی کریشن نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر فنکشن کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ پروڈکٹیو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ویسٹ مینجمنٹ کرنے والی کوئی چیز۔ یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آج کے چیلنجز ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک درخت جو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، میں نے اکثر ذکر کیا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو کارخانے ہیں وہ 1 2 4 6 پروڈکٹس بناتے ہیں، لیکن اس میں بھی کتنی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، کتنا پولوشن نکلتا ہے، کچھ ہوا میں جاتا ہے، کچھ پانی میں جاتا ہے، کتنی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ پودے جو ہیں، چاہے وہ چھوٹا پودا ہو یا بڑا پلانٹ، درخت، اس میں سینکڑوں قسم کے پروڈکٹس بنتے رہتے ہیں، اور اس کا کسی درخت کا کوئی کچرا آپ نے باہر گرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی شاخ پہ یا تو پتیاں آتی ہیں یا پھر وہ پھل آتے ہیں جو وہ سب کے لیے پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو وہ غذا بناتا ہے اس کے پاس جو سرپلس غذا ہوتی ہے وہ اس کو وہ پھل میں جمع کر دیتا ہے، یا دانے میں، یا اناج میں، یعنی جو بھی اس کا، یعنی وہ پارٹ ہے جس میں ریزرو فوڈ میٹیریل رہے گا، اور اس کو دنیا استعمال کرتی ہے جس کو ضرورت آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بائی پروڈکٹس جو ہیں یا اس کے پروڈکٹس جو ہیں وہ سب یوزفل ہیں، اور وہاں کوئی، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری میں بھی کوئی ویسٹ جنریٹ نہیں ہو رہا، ہوتا ہے لیکن وہ اسی طرح یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ اس کی مشینری اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر چیز یوٹیلائز ہو کے کچھ نہ کچھ پروڈکٹ بنا دیتی ہے، یا تو وہ پلانٹ کے کام آتا ہے یا دوسرا کام آتا ہے۔ تو یہ، اور یہ ایک درخت کی مثال لی ہے میں نے، آپ کسی چیز کے لے رہے ہیں، تو جب کائنات کی ہر چیز جو اللہ کے احکامات، اس کے قانون پہ چلتی ہے، وہ اتنی چلتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ بیسٹ ہے۔ یعنی اگر فوٹو سنتھسس کا پروسیس لے لیں تو اس کے لیے گرین پلانٹس آر بیسٹ، ان سے اچھے فوٹو سنتھسائزرز کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ روٹنگ میڈیم کے لیے لے لیں تو سوائل از بیسٹ۔ یعنی جس چیز کا آپ نام لیں وہ اپنے فنکشنل ایریا میں سب سے بیسٹ ہوگی، تو اب اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟
تو انسان بھی جب اللہ کے احکامات پہ 100% عمل کرنے لگتا ہے اپنی زندگی کے ہر اسفیئر میں، تو وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس پہ کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا. نتھنگ would dominate him or her because he would be the best. اللہ کے احکامات پہ چل کے. اور یہ ہائپوتھیٹیکل یا یعنی خیالی تصور نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی کائنات میں، آپ دیکھ لیجیے اللہ کے قانون یعنی اس کے کمانڈ پہ چلنے والی ہر چیز اپنی کیٹیگری کی بیسٹ ہے. تو اللہ کے کمانڈ اور گائیڈنس پہ جب انسان بھی چلے گا تو وہ اپنے طور کا بیسٹ ہو جائے گا، یعنی وہ ایسی چیز ہو جائے گا جس کے اوپر کوئی ڈومینیٹ نہیں کرے گا، کوئی اور سسٹم یا فنکشنلٹی یا آئیڈیالوجی اس پہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. تو یہاں یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تمہیں وہ گائیڈنس دے گا، وہ ٹپس دے گا زندگی گزارنے کے اور زندگی کے کام کرنے کے لیے، کہ اس سے بہتر کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیونکہ کریٹر سے بہتر گائیڈ کون ہو سکتا ہے کریشنز کے لیے؟ اور اگر اس نے تم سے مدد روک لی تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اب سوال یہ اللہ مدد کیوں روک لے گا؟ وہ ناراض ہو گیا؟ اللہ مدد روکتا جب ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا سوچا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ غلطی کر دی، زیادتی کر دی، تو اللہ ناراض ہو گیا. اس کو ہمیں اسپیسیفکس میں سمجھنا چاہیے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہے، ایک ریزلٹ ہے جو آتا ہے. اچھے کام کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، برے کام کے برے نتائج ہوتے ہیں، اور وہ انٹینسٹی اور اسٹرینتھ اور والیوم پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ نے کوئی بہت بڑی برائی کی ہے تو اس کے اثرات زیادہ برے ہوں گے، زیادہ دیر تک رہیں گے. چھوٹی کی ہے تو اسی حساب سے وہ کم ہوں گے، اتنے دیر پا نہیں ہوں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی مدد جب بہت ہوتی ہے یا اللہ سے ڈسکنیکٹ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا. آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یو بیکم بیسٹ آف دی کریشنز. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. دیکھیے سورہ 3 کی آیتیں اتنی چشم گشائیں، آنکھیں کھولنے والی ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا. We created man as the best of the creation. پھر اس کو ہم نے worst of the worst بنا دیا. ان کے بیچ میں ڈفرینس کس چیز کا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے اللہ پہ فیتھ رکھا، اس کے سسٹم کو جوائن کیا، اس کے نظام امن کو جوائن کیا، اور پھر اس کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتے رہے، تو وہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہی رہتے ہیں. لیکن جو یا تو زبانی ایمان لے آیا اور عمل صالح نہیں کیا، یا دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، وہ ورسٹ آف دی ورسٹ ہو جاتے ہیں. وہ بلندیوں سے سلپ ہو کے بالکل گڈھے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ناراض انہی سے ہوگا یا اس کی مدد وہیں رکے گی جن کے اعمال، جن کے کام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں. تیسری چیز جو ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ کوئی بھی آدمی کچھ کرتا ہے، میاں میں تو اللہ کے بھروسے کام کرتا ہوں، میاں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور یہ بڑی مضبوطی سے کہا جاتا ہے. اچھی بات ہے، لیکن یہ توکل کا فارمولا کیا ہے؟ توکل کا فارمولا یہ ہے جو ہم میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو اس کی رسی کو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. توکل آپ اللہ پہ بھروسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی ایک مشین یا گیجٹ یوز کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میں ایسا کروں گا تو اس کا رزلٹ ایسا آئے گا، لیکن وہ جب آئے گا کہ جب آپ ایسا کریں گے. یعنی ہر چیز کے پیچھے عمل ہے. آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا ہے، تو ایسا کرنے کے بعد آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، توکل کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے، اللہ کے قوانین پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے قوانین جو ہیں، جو اس نے دیے ہیں، اس پر مومنین کو، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے نظام عمل میں آ گئے ہیں، دے آر دا بلیورس. اب جب بلیور ہے تو وہ اس پہ احکامات پہ بھی عمل کریں. تو جب وہ احکامات پہ عمل کرتا ہے تو احکامات پہ عمل کرنے کے بعد اس کو نتیجے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے احکامات کے حساب سے کام کیا ہے،
Now I need not worry. اب مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ اس کا بیسٹ رزلٹ مجھے دے گا. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہم توکل کی حقیقت کو سمجھ لیں اور اس کو صحیح ڈھنگ سے اپروچ کریں تو آج کے زمانے کی بہت سی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں, جن میں خاص طور سے ڈپریشن ہے, وہ ہمیں کبھی نہیں ہو سکتی. کیا کیفیت ہے؟ امتحان کے دن آ رہے ہیں. اب بچہ اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے جیسے پڑھ سکتا تھا. اب اس نے امتحان دیا, اگر کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوا, یا نارمل ایگزام ہے اس میں اس کی میرٹ یا پرسنٹیج اتنی نہیں آئی جس کی ہونی چاہیے, جتنی وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, توقع کر رہا تھا, تو اب اس کا ایک طرح سے مورل ڈاؤن ہوا, وہ ڈپریشن میں ہو گیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اور اس کے بعد پھر 10 سوال کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, فلاں نہیں پڑھتا تھا اس کے اتنے نمبر آ گئے, فلاں کا سلیکشن ہو گیا. یہ پوری چین ایک چل جاتی ہے, اور اس میں آدمی ہمت ہارنے لگتا ہے, خاص طور سے جو ینگسٹرس ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ اور چیزوں میں جانے لگتے ہیں. ایک پوری چین ہے جو شروع ہو جاتی ہے کیا؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طالب علم نے کیا جو پیریڈ اسے ملا تھا 1 سال کا یا جتنے ماہ کا, اس میں پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی, پڑھا, یعنی جسٹس کیا اس وقت کے ساتھ. اگر وہ کہہ رہا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو کیا وہ جسٹس کر رہا ہے اسٹوڈنٹ شپ کے ساتھ یا اسکالرشپ کے ساتھ؟ اس کا میکسیمم ٹائم لرننگ کے پروسیس میں جا رہا ہے, سیکھنے میں جا رہا ہے, یا دوستوں کے ساتھ گھومنے میں یا تفریح کرنے میں یا موبائل اور دیگر ایکٹیویٹیز میں جا رہا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں پڑھ لیا اور یہ تسلی کر لی کہ ہم پڑھ رہے ہیں. سسٹمیٹک پڑھائی نہیں تھی, پلانڈ وے میں نہیں کیا تھا, صحیح سے تیاری نہیں کری تھی. اور اس کے بعد مزید اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ انفیئر مینس کی کوشش کری, کہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کری امتحان میں, یا کوئی پرچی لکھ کے لے گئی یا نقل کرنے کی کوشش کری, تو آپ نے پھر یہ اللہ کے احکامات سے ہٹ گئے. تو جب اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا نتیجہ خراب آئے گا ہی. لیکن اگر آپ نے جس طرح اللہ نے ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کہی ہے, پوری محنت کی بات کرنے کی کہی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنی محنت کرو گے اسی کا پھل تمہیں ملے, اور ایمانداری کبھی نہیں چھوڑنی, آنیسٹی کبھی نہیں چھوڑنی, تو اس طرح جو امتحان دے گا اپنا, اس کو پھر یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے قانون کے حساب سے میں نے سارے کام کیے ہیں, میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کری, تو مجھے اچھا ہی نتیجہ ملے گا. یہ ہے توکل کی صحیح شکل. ایک کسان جو کھیت کی پیداوار کرنے کے لیے اللہ کے بھروسے جا کے ہل چلاتا ہے, وہ اگر محنت سے ہل نہیں چلائے گا, کھیت تیار نہیں کرے گا, جوتے گا نہیں, اچھا بیج نہیں لگائے گا, وقت سے صحیح پانی نہیں دے گا, حفاظت نہیں کرے گا, نرائی نہیں کرے گا, یعنی ویڈنگ نہیں کرے گا, اور صرف اللہ کی توکل پہ رہے گا کہ میاں اللہ دے گا ہمیں تو فصل, ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم تو نمازی ہیں وغیرہ وغیرہ, اپنی عبادتوں کو گنوائے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھ تیری کوئی نماز نہیں چھوڑی, میں نے تیرے روزے نہیں چھوڑے, میں نے تو نفلی روزے بھی رکھے, اور پھر بھی تو نے میرے ساتھ یہ کیا کہ میری فصل اچھی نہیں ہوئی. یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ نہیں. آپ نے جس طرح سے اللہ کے احکامات ہیں محنت کرنے کے, ایمانداری کے, آنیسٹی کے, اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے, وہ آپ نے اگر کیے ہیں تو پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے, جو ہوگا آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا. تو یہاں 3 نقطے بہت اہم ہیں کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے, کس کی مدد نہیں کرتا, اور توکل کیا چیز ہے. ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں صرف یعنی خیالی یا تصورات کی دنیا میں. اللہ سے مدد چاہنے کے لیے ہم اس کے احکامات کے حساب سے کام نہیں کرتے, ہم محض دعا کرتے ہیں. دعائیں دعائیں دعائیں, الصبح دعا کرتے ہیں, فجر میں کرتے ہیں, عشاء میں کرتے ہیں, تہجد میں کرتے ہیں, سجدے میں جا جا کے کرتے ہیں, رو رو کے کرتے ہیں, رقت کے ساتھ کرتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا, عمل نہیں کیا اللہ کے احکامات کے حساب سے, تو دعائیں محض کچھ نہیں کرتی. تو اللہ کی مدد آتی ہے جب ہم اس کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. اب یہاں پھر سب سے اہم سوال آ جاتا ہے, جو موٹیویشن ہے ہمارے اس سمپلی قرآن سیشن کا, کہ اگر ہمیں اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ تو ہم عمل کیسے کریں گے. ہم نے قرآن سمجھ کے ہی نہیں پڑھا, ہمیں نہیں پتا کہ میری زندگی کے اس اسٹیج پہ, اس لمحے میں مجھے قرآن کیا ہدایت دیتا ہے اور مجھے یہ کام کس طرح کرنا ہے, تو پھر مجھے اللہ کی مدد کیسے ملے گی, اور میں کس بنیاد پہ توکل کروں گا. تو یہ سب چیزیں امیجنری رہ جاتی ہیں,
اور ہم صرف خیالوں میں سب کچھ کرتے ہیں اور نتیجہ جب ظاہر ہے فیوریبل نہیں آتا تو پھر ہمیں شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اس کے لیے ہم دوسری کوششیں کرتے ہیں اور وہ تمام کوششیں بھی اللہ کے احکامات سے ہٹ کی ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ کے احکامات کی طرف یعنی قرآن کی طرف تو ہم پلٹتے ہی نہیں, ابھی تک نہیں پلٹے. اکثریت اب بھی رجوع نہیں کرتی ہے, قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتی, نوٹس نہیں بناتی, اس کے حساب سے زندگی نہیں گزارتی. اللہ کی پوری مدد چاہتی ہے, نہ ہو تو پھر اس کو دور کرنے کے بھی وہ طریقے اختیار کرتی ہے جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد وہیں آئے گی. اللہ انہی کا سرپرست اور کارساز ہے جو ان کے اعمال درست ہیں. جو اعمال وہ کرتے تھے اسی کے حساب سے اللہ سے ہمارا رشتہ ہے. اگر ہمارے اعمال اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں ہے تو ہمارا رشتہ صحیح والا نہیں ہے. اللہ ہم سے نہ راضی ہے نہ خوش ہے, کیونکہ ہم اس کے احکامات پہ نہیں چلتے. اور اگر ایسا کریں گے چلیں گے تو اس کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جتنا جلد ہو جتنا زیادہ ہو قرآن کو انٹرنلائز کریں, سمجھیں, اپنے اندر اتاریں اور اس کو یاد رکھیں. اتنا دہراتے رہیں کہ ہمیں اس کے اہم نکات جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں وہ ٹپس پہ ہونی چاہیے, یاد ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر اسٹیج پہ قرآن کے حساب سے چل سکیں. جیسے کوئی مسئلہ سامنے آ جائے ہمیں یاد آ جائے کہ اس میں قرآن کی یہ ہدایت ہے جس میں مجھے کام کرنا. تو میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں. جی, اس میں سے بس ایک چیز ہمیں لگتا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے وضاحت کی, توکل کے سلسلے میں ہمارا اپنا عمل بڑی اہمیت رکھتا ہے. جی اور یہ محض ایک فلسفیکل چیز نہیں ہے کہ کہیں سے کسی نے خیال تصور میں اس کے آیا. قرآن مجید کی آیت بڑی واضح ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے, جس ڈائریکشن میں ہم جانا چاہتے ہیں, جیسے ہم اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں خود سے کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ویسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن خود ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے, بلکہ بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ توکل کی کیا کیفیت ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ توکل کو ہم لوگوں نے بڑے ہی اس انداز میں اپنایا ہے جس کا اصل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی یہی رک جاتے ہیں آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.